बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो मैं उन तमाम बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो बहुत दूर दूर से मेरी स्टोरी सुनती हैं, पसंद करती हैं और कमेंट भी करती हैं। एक बहन ने कल नीदरलैंड से कमेंट किया तो सुनकर बहुत अच्छा लगा। इस तरह हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल चाहता है कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छी स्टोरी लेकर आएँ। शुक्रिया। कहानी का आगाज़ करते हैं। आज की कहानी भी एक यतीम बच्चे की है। कहते हैं कि अमजद भाई, खुदा के लिए मुझे मेरे घर के अंदर से मेरा वो ज़रूरी सामान और जहेज़ की चीज़ें तो लाने दे जो मैं अपने मायके से लाई थी। उसके बाद मैं खुद यहाँ से चली जाऊँगी। ये मेरी मज़लूम और बेबस माँ थी जो सड़क पर खड़ी मेरे सगे ताया अब्बा और अपनी जिठानी के आगे हाथ जोड़ रही थी। लेकिन मेरे ताया अब्बा के दिल में ज़रा भी रहम न आया। वो उल्टा गुस्से से चिल्लाए और बोले कि तुम्हारा क्या एतबार, अगर तुम एक बार फिर घर के अंदर दाखिल हो गई तो निकलने का नाम नहीं लोगी और कोई नया तमाशा खड़ा कर दोगी तो तुम बेहतर है कि बाहर खड़ी रहो। तुम्हारा वो टूटा फूटा सामान जो हम खुद ही बाहर फेंक देते हैं वो हमारे किसी काम का नहीं है। उन्होंने फ़ौरन से 2-3 मुलाजमों को आवाज़ दी और हमारा सारा घरेलू सामान उठवाकर बाहर सड़क पर गेट के बिल्कुल सामने ढेर कर दिया। उस वक्त में सिर्फ 12 साल का एक छोटा सा बच्चा था। मैंने मजबूती से अपने दुखी माँ का बाजू थाम रखा था जिसका दिल उस वक्त अपनों के इस वहशियाना रवैये में खून के आंसू रो रहा था। मेरी माँ को उसी के घर से निकाल दिया गया था मेरे बाप के जाने के बाद। ताया अब्बा ने हमें धक्के देकर बाहर निकाल तो दिया था, लेकिन अब हमारे सामने एक नई मुसीबत खड़ी थी। हमें कोई आसरा नज़र नहीं आ रहा था कि हम अपना वो सामान कहाँ और कैसे लेकर जाएं। हम मायूसी की हालत में वहीं खड़े रो रहे थे और मैं अपनी माँ के आंसू साफ कर रहा था कि अचानक सामने से मैं तकरीबन 12 साल का मासूम बच्चा था जब मेरे सर से मेरे बाप का साया उठ गया। अभी वालिद की जुदाई का ज़ख्म हरा ही था कि मेरे सगे ताया अब्बा अमजद खान ने हमारे साथ वो सलूक किया जिसकी तवक्को किसी गैर से भी नहीं की जा सकती। मुझे वो दिन आज भी अच्छे से याद है जब ताया अब्बा मेरी बेवा माँ को बाजू से पकड़कर घर से बाहर धक्के दे रहे थे और इंतहाई सफाकी से चिल्ला कर कह रहे थे कि मेरे भाई का इंतकाल हो गया, अब तुम्हारा यहाँ कोई लेना देना नहीं है। इस लड़के को संभालो और निकलो यहाँ से। तुम्हारे लिए बेहतर है कि यहाँ से निकल जाओ। ये घर मेरा है। अब इसे मैंने दिन रात की मेहनत से बनाया है। इस पर तुम्हारे शौहर का कोई हक नहीं था। तुम एहसान मानो कि मैंने तुम्हें इतने साल यहाँ सर छुपाने की जगह दे दी। अब तुम्हारी इद्दत की मुद्दत तो पूरी हो चुकी है, तो बेहतर है कि अपना रास्ता नापो। तुम्हारी वजह से हमारे घर का माहौल ख़राब होता है। वो मेरी माँ को कह रहे थे कि तुम्हारा बेटा अब 12-13 साल का हो चुका है। इसे किसी होटल पर काम के लिए खड़ा करो, मेहनत मजदूरी करे और अपना खर्च खुद उठाओ। मैं कोई फलाही अदारा नहीं चला रहा कि तुम्हारा बोझ भी उठाऊं और तुम्हारे बच्चे का भी। मेरे अपने भी बच्चे हैं। मैं कोने में खड़ा ये सब देख रहा था और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी बेबस माँ की आंखों में इल्तिजा और बेबसी के आंसू थे। लेकिन मैं इतना छोटा था कि अपने ताया से झगड़ नहीं सकता था, आगे बढ़कर अब ना ही अपना हक मांग सकता था। अपने मरहूम बाप का हक और उसका हिस्सा मैं अपनी माँ को नहीं दिला सकता था। आखिरकार ताया अब्बा ने हमें घर से बाहर निकाल दिया और मैं अपनी माँ का हाथ थामे सड़क पर आकर खड़ा हो गया था। मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ता रहा था और पढ़ने में मैं बहुत ज़हीन था। हर क्लास में मेरी पहली या दूसरी पोजीशन लाजमी आती थी और लेकिन उस दिन मेरी तालीम का मुस्तकबिल भी दांव पर लगा हुआ था। सड़क पर खड़े होकर मेरी माँ ने रोते हुए ताया अब्बा की मिन्नत की। यहाँ तक कि मेरी माँ ने मेरे ताया अब्बा के आगे हाथ जोड़ दिए, कहने लगी, अमजद भाई, खुदा के लिए मुझे घर के अंदर से मेरा वो ज़रूरी सामान और जहेज़ का सामान तो लाने दें जो मैं अपने मायके से लाई थी। आपने घर से तो निकाल दिया है, लेकिन हमारी ज़रूरत की चीज़ें तो हमें दे दें, उसके बाद हम खुद यहाँ से चले जाएंगे। मगर मेरे ताया अब्बा के दिल में ज़रा भी रहम न आया। वो उल्टा गुस्से से बोले कि तुम्हारा क्या एतबार, अगर तुम एक बार फिर घर के अंदर दाखिल हो गई तो निकलने का नाम नहीं लोगी और कोई नया तमाशा करोगी।
तुम यहीं बाहर खड़ी रहो, तुम्हारा वो टूटा फूटा सामान हम बाहर फेंक देंगे, हमारे वो किसी काम का नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि हमें उस सामान से मतलब है तो हमें उस सामान से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने फौरन अपने 2-3 मुलाजमों को आवाज़ दी और हमारा सारा घरेलू सामान उठाकर बाहर सड़क पर रख दिया गया। गेट के बिल्कुल सामने ढेर कर दिया गया और इस काम में मेरी ताई अम्मा मेरे ताया अब्बा के साथ बिल्कुल बराबर शामिल थी। मैंने मजबूती से अपनी दुखी माँ का बाजू थाम रखा था, जिसका दिल उस वक़्त अपनों के इस रवैये पर खून के आंसू रो रहा था। कोई रास्ता ना पाकर मेरी माँ ने कांपते हाथों से अपने सगे भाई को फ़ोन किया था और मदद की अपील करना चाही थी। मुझे याद था कि जब मेरे अब्बा ज़िंदा थे तो उन्होंने कभी मेरी माँ को परेशान तक नहीं होने दिया था और आज वो कितनी बेबस गली में खड़ी हुई थी। उन्होंने पहले तो चंद बार मेरे मामू ने फ़ोन ही नहीं उठाया और जब अम्मा ने बार बार फ़ोन किया तो मामू ने कॉल उठाई और माँ ने रोते हुए सारा माजरा सुनाया। तो सगे भाई का जवाब भी ताया अब्बा जैसा बेहिस था। उन्होंने कहा, बाजी मैं क्या करूं? आपको तो पता है मैं खुद एक कमरे के किराए के मकान में रहता हूं और मेरे अपने भी 5 बच्चे हैं। मैं कहाँ रखूँगा आपको? मैं नहीं रख सकता अपने पास। उन्होंने अपने घर के मसाइल की लंबी दास्तान सुनाकर फ़ोन बंद कर दिया। मेरी माँ ने इंतहाई मायूसी से मेरी तरफ देखा और अपने भाई का मान रखते हुए कहने लगी कि सच ही तो कहता है बेचारा, एक कमरे के मकान में रहता है, हमें कहाँ रखेगा। लेकिन फिर अपने ममता भरे चेहरे पर एक ज़बरदस्ती की ज़ख्मी सी मुस्कुराहट सजाकर बोली, मेरे बच्चे कोई बात नहीं, तुम देखना मेरा अल्लाह मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। सगे रिश्तों की बेवफाई के बाद मेरी माँ ने आखिर मजबूर होकर अपनी एक पुरानी दोस्त का नंबर बुला दिया। जैसे ही मेरी माँ ने अपनी दोस्त का नंबर मिलाया था, वो दोस्त जिनसे वो अक्सर फ़ोन पर लंबी लंबी बातें किया करती थी और कभी कभार तो मुझे गुस्सा भी आता था कि अम्मा आप अपनी इस दोस्त के साथ इतनी लंबी बातें क्यों करती हैं। मगर उस दिन जैसे ही अम्मा ने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने पहली ही बेल पर मेरी माँ का फ़ोन न सिर्फ उठा लिया, लेकिन जब माँ ने रोते हुए अपनी हालतें ज़ार बताई, उन्हें बताया कि किस तरह वो बेआसरा होकर सड़क के बीचों बीच खड़ी हैं, तो उन्होंने बिना एक लम्हा ज़ाया किए इंतहाई मोहब्बत से कहा कि तुम बिल्कुल फ़िक्र ना करो। भला फ़िक्र किस बात की, तुम फ़ौरन से मेरे पास चली आओ। उनका नाम फ़ातिमा खाला था। उन्होंने हमें एक पता दिया और हम वहाँ पहुँच भी गए। हमारा सामान सड़क पर ही पड़ा हुआ था क्योंकि हम दोनों माँ बेटा वहाँ अकेले इतना भारी सामान उठाकर नहीं ले जा सकते थे और ना ही हमारे पास इतने पैसे थे कि हम कोई बड़ी गाड़ी किराए पर लेते और अपना सामान लाद कर वहाँ ले जाते। मेरी माँ ने सामान की तरफ देखकर कहा था कि फ़िलहाल इस सामान को अल्लाह के आसरे पर यहीं छोड़ देते हैं, कल तक इसका कोई बंदोबस्त करेंगे और अल्लाह करे अल्लाह कोई ना कोई आसानी हमारे लिए पैदा ज़रूर कर देगा। हम वहाँ खड़े अभी ये सोच ही रहे थे कि हमारे मोहल्ले के मौलाना साहब वहाँ से गुज़रे। वो जानते थे कि मेरे अब्बा का इंतकाल हो चुका है। उन्होंने हमें सामान के साथ सड़क पर परेशान खड़े देखा तो फ़ौरन से अपनी सवारी रोक ली। सवारी रोक कर सवालिया नज़रों से उन्होंने मेरी माँ की तरफ देखा। जब अम्मा ने उन्हें ताया अब्बा के जुल्म की कहानी सुनाई और अम्मा ने बताया कि किस तरह उन्होंने धक्के देकर न सिर्फ घर से निकाल दिया बल्कि सामान इस तरह बाहर फेंकवा दिया, तो मौलाना साहब का दिल पिघल गया और उन्होंने हमदर्दी का मुजाहिरा करते हुए कहा कि आप फ़िक्र न करें भाभी, मैं अपने बेटे को गाड़ी के साथ भेजता हूँ, वो आपका सारा सामान आपका वहीं पहुँचा देगा जहाँ आप जा रही हैं। बस आप एड्रेस दे जाएं। सड़क पर इस तरह सामान छोड़ना ठीक नहीं है, कोई भी उठाकर लेकर जा सकता है। मौलाना साहब की इस अजीम मेहरबानी की वजह से हमारा सामान महफूज हो गया और उनका बेटा सामान लूट करके हमारे बताए हुए पते पर रवाना हो गया। हम गरीब लोग थे, हमारा सामान कितना ही था। मेरी माँ जो थी वो एक गरीब घर की बेटी थी, इसलिए इतना ख़ास सामान नहीं था। हम दोनों माँ बेटा फातिमा खाला के घर पहुँच गए, जिन्होंने हमें देखते ही गले से लगा लिया और उनके चेहरे पर हमारे लिए सच्ची खुशी और हमदर्दी थी जो साफ नज़र आ रही थी। उन्होंने मुझसे बहुत प्यार किया और हमें बैठने के लिए कहा। फातिमा खाला का घर बहुत छोटा था,
ان کے شوہر سبزی بیچتے تھے، ان کی 2 چھوٹی بیٹیاں تھیں، وہ خود بھی کرائے کے ایک معمولی سے مکان میں رہتے تھے۔ میں چاروں طرف سے ان کے گھر کو دیکھنے لگا۔ جب وہ ہمارے لیے پانی لینے کے لیے کچن میں چلی گئیں تو میں نے حیران ہوتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں اپنی ماں سے گلا کیا، اماں اگر آپ نے کوئی دوست بنانی ہی تھی تو کسی امیر اور کام کی عورت کو دوست بنا دی۔ یہ بیچاری خالہ تو خود غریب ہیں، یہ ہماری کیا مدد کریں گی؟ یہ تو اپنا خرچ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے چلاتی ہوں گی، اتنا پرانا سا گھر ہے ان کا۔ میری یہ معصومانہ اور تلخ بات سن کر میری ماں کے چہرے پر ایک سکون بھری مسکراہٹ آئی اور بولی، میرے پیارے بچے، انسان امیر یا غریب اپنے پیسے سے نہیں ہوتا بلکہ اس کا دل بڑا ہونا چاہیے۔ تم دیکھنا فاطمہ دل کی بہت امیر ہے، وہ تمہارے لیے بہت اچھا سوچے گی۔ اور تمہارا تایا، اس کے پاس کتنا پیسہ تھا لیکن اس نے ہمیں اپنے گھر کا ایک کمرہ دینا بھی تمہارے باپ کے بعد مناسب نہیں سمجھا، جو ہمارا حق بنتا تھا۔ اور یہ غریب عورت ہے، اس نے کتنے محبت سے ہمیں گھر پہ بلا لیا ہے۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ پانی پلانے کے بعد فاطمہ خالہ نے ہماری پریشانی کو بھانپتے ہوئے کہا کہ تم لوگ بالکل فکر نہ کرو، میرے گھر کے بالکل سامنے 2 گلی چھوڑ کر ایک چھوٹا سا مکان خالی ہے، میں تم لوگوں کو وہ کرائے پر لے دیتی ہوں، وہ بھی ہمارے ہی مالک مکان کا ہے، اور میں زمان کے لیے بھی کسی کام کا بندوبست کروا دوں گی، ساتھ تمہیں بھی اپنے ساتھ اسی کام پر لگوا لوں گی جو میں خود کرتی ہوں۔ تم دیکھنا، اس طرح آرام سے گھر کا کرایہ بھی نکل آئے گا اور تم دونوں کا کھانا پینا بھی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت آسانی پیدا کرے گا، دل چھوٹا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم تو بہت نصیب والی ہو کہ اللہ نے تمہیں اتنا سمجھدار بیٹا دیا ہے جو اب باہر نکل کر کام سنبھال سکتا ہے، بڑا ہو گیا ہے، تم فکر ہی نہ کرو۔ فاطمہ خالہ نے فوراً اپنی بڑی سی چادر اوڑھی اور ہمیں اپنے گھر سے 2 گلیوں کے فاصلے پر واقع اس چھوٹے سے مکان میں لے کر آ گئی۔ جب ہم نے وہ گھر دیکھا تو اس کا لکڑی کا دروازہ پرانا اور ٹوٹا ہوا تھا، اندر صرف ایک چھوٹا سا کمرہ، ایک مختصر سا کچن اور ایک چھوٹا سا واش روم تھا، لیکن اس کا کرایہ بہت ہی کم تھا۔ میری ماں کو اس وقت صرف چھر چھپانے کے لیے ایک چھت کی ضرورت تھی جہاں ہم لوگ سکون سے رہ سکیں، اس لیے انہوں نے فوراً سے رضامندی ظاہر کی اور کہا، فاطمہ تمہاری یہ مہربانی میں کبھی نہیں بھولوں گی، تم نے مشکل وقت میں بہن کی طرح ساتھ دیا ہے۔ مکان کے مالک سے بات چیت طے پاتے ہی انہوں نے فوراً سے ہمیں چابی دے دی۔ ہم نے فوراً سے مولانا صاحب کے بیٹے کو فون کیا اور فون کر کے سامان اسی نئے گھر کے بالکل باہر بلوا لیا تھا۔ شام تک ہم ماں بیٹا مل کر اپنا وہ بکھرا ہوا سامان کمرے میں سیٹ کرتے رہے۔ سامان تھا ہی کتنا، تھوڑا سا تھا تو بہت جلدی سیٹ ہو گیا۔ ہم نے سامان سیٹ کیا کہ رات گزارنے کے لائق جگہ بن سکے۔ ابھی ہم سامان رکھ کر فارغ ہی ہوئے تھے اور شام کے 4 بج رہے تھے، پیٹ میں چوہے ناچ رہے تھے، بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی کہ فاطمہ خالہ اپنے متبسم چہرے کے ساتھ ہمارے لیے پکا ہوا کھانا لے کر ہمارے گھر داخل ہوئیں۔ ان کے ساتھ ان کی 2 بیٹیاں بھی تھیں، جن میں سے بڑی نائلہ تقریباً 10 سال کی تھی اور چھوٹی شمع 8 سال کی تھی۔ وہ ہمارے لیے جو کچھ بھی تھا بہت پیار سے، بڑی محبت سے پکا کر لائی تھی اور ہمیں کھلایا تھا۔ اس مشکل وقت میں ان کا یہ ساتھ دیکھ کر میرے دل کو عجیب سا حوصلہ ہوا اور میں نے شکر کیا کہ اس دنیا میں میری ماں کی کوئی دوست بھی تھی۔ میں اگرچہ صرف 13 سال کا تھا لیکن میری سوچ اب اپنی عمر سے بہت آگے کی نکل چکی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے وہ سگے خون کے رشتے جنہوں نے میرے باپ کے حصے پر قبضہ کرنے کے لیے ہمیں دھکے دے کر سڑک پر پھینک دیا تھا، وہ کتنے بے رحم تھے۔ اور دوسری طرف میرے ماں کے بچپن کی یہ غریب دوست، اس کی اتنی اوقات نہیں تھی کہ وہ ہمارے لیے کچھ کر سکتی، لیکن پھر بھی وہ ہمارے لیے فرشی راہ بنی ہوئی تھی۔ فاطمہ خالہ میری ماں کے پاس بیٹھ گئیں اور مجھ سے مخاطب ہو کر بار بار ایک ہی بات کہنے لگی، زمان بیٹا، تم نے اپنی تعلیم کسی صورت نہیں چھوڑنی، تعلیم کے بغیر انسان کچھ نہیں ہوتا، اس طرح محنت مزدوری کرتے رہو گے تو ساری زندگی ایک مزدور بن کر زندگی گزار دو گے اور اپنے باپ کا حصہ کبھی نہیں پا سکو گے۔ صبح کے وقت تم سکول جایا کرو اور دوپہر کے بعد کام کر لیا کرو۔ میں اگرچہ خود مزدوری کرتی ہوں لیکن میرا بڑا شوق ہے اور میں نے اپنی بچیوں کو پڑھا رہی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ انہیں اتنا پڑھا دوں
کہ وہ اپنا ہر کام آسانی سے دیکھ سکیں، ان کا مستقبل سنور سکے۔ ان کی اس ہمدردی اور نصیحت نے میرے اندر ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ میں نے اسی دن سے دل لگا کر سخت محنت کرنے کا پختہ عزم کر لیا۔ فاطمہ خالہ کی نصیحت میرے دل میں گھر کر گئی تھی اور میں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے ایک کتابوں کی دکان پر سیلز مین کی نوکری کر لی تھی۔ دکان کے مالک کو ایک ایماندار اور محنتی لڑکے کی ضرورت تھی اور میں نے دن رات ایک کر کے ان کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائی تھی اور کبھی بھی میں نے دل نہیں چرایا تھا۔ مالک میری لگن سے کام کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے مجھے دکان پر فارغ وقت میں پڑھنے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ دکان پر وائی فائی کی سہولت موجود تھی اور مالک اپنا موبائل بھی مجھے دے دیتے تھے کہ میں انٹرنیٹ سے اپنی پڑھائی میں مدد لے سکوں۔ جس چیز کا مجھے نہیں پتہ چلتا تھا میں ان کے موبائل سے نکال لیا کرتا تھا۔ اور سچ کہتے ہیں کہ جب انسان کے اندر پڑھنے کا سچا عشق اور تڑپ ہو تو راستے خود بخود بنتے ہی چلے جاتے ہیں۔ میں روزانہ باقاعدگی سے 2 گھنٹے دکان پر ہی پڑھتا تھا اور اس طرح میں نے پرائیویٹ امتحان دینے کا فیصلہ کیا اور میں ہر سال پرائیویٹ امتحان دیتا رہا اور اللہ کا کرم اور میری ماں کی دن رات کی دعائیں میرے ساتھ تھیں، جس کی بدولت ہر کلاس میں بہترین نمبروں سے پاس ہوتا رہا اور وقت پر لگا کر اٹھتا رہا۔ اور بالآخر وہ مبارک دن بھی آ گیا جب میں نے ماسٹرز کی ڈگری مکمل کر لی۔ میں خوشی سے جھومتا ہوا اپنا رزلٹ لے کر گھر پہنچا اور ماں کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کہا، ماں، یہ ساری کامیابی آپ کی وجہ سے ہے اور آپ کے دم پر ہے۔ میری کامیابی دیکھ کر میری ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما اور روتے ہوئے بولی، زمان بیٹا، کاش آج تمہارا باپ زندہ ہوتا تو تم پر خون کے آنسو رونے کی بجائے فخر سے اپنا سر بلند کرتا۔ ابھی اس شام کا وقت تھا کہ فاطمہ خالہ اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ ہمارے گھر آئی تھی ہماری خوشی میں شریک ہونے کے لیے۔ بے شک ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا خوبصورت سا کیک تھا جو انہوں نے بڑے دل اور بڑی محبت سے خود بنایا تھا۔ وہ میری اس بڑی کامیابی پر جشن منانا چاہتی تھی، لیکن ان کے چہرے پر میری ماں جیسی ہی سچی خوشی ہوتی تھی جو مجھے بہت اچھی لگا کرتی تھی۔ وہ کہنے لگیں کہ آج ایک اور خوشخبری بھی ملی ہے کہ نائلہ کا رشتہ ایک بہت ہی اچھے گھرانے میں طے پا گیا ہے۔ ہم سب بہت خوش ہوئے، ہم سب نے مل کر کیک کاٹا اور اس دوہرے جشن کی خوشیاں منانے لگے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس خوشی کے پیچھے ایک بہت بڑا طوفان میرا منتظر کھڑا ہے۔ ماسٹرز کرنے کے بعد میں نے ملازمت کے لیے مختلف جگہوں پر دھکے کھانا شروع کر دیے۔ میں نے ہر جگہ اپلائی کر لیا، جہاں جہاں کسی نے بتایا میں نے وہاں وہاں اپلائی کیا۔ میں کبھی کسی نجی کمپنی میں جاتا تو کبھی کسی سرکاری محکمے میں درخواست دیتا تھا، لیکن بدقسمتی سے میرے تایا امجد خان کو، جو کہ شہر کے ایک نامور اور بااثر وکیل تھے، میری تعلیم اور سرگرمیوں کی بھنک لگ چکی تھی۔ انہوں نے ہمارے پیچھے اپنے مخبر لگا رکھے تھے اور میں جہاں بھی نوکری کے لیے اپلائی کرتا تھا وہ اپنی جان و پہچان اور اثر و رسوخ کا استعمال کر کے وہاں پہنچ جایا کرتے تھے یا فون کر کے میری نوکری کا راستہ بند کروا دیا کرتے تھے۔ ایک بار میں نے ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں کلرک کی اسامی کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپلائی کیا ہوا تھا میں نے تحریری ٹیسٹ اور انٹرویو دونوں بہت اچھے نمبروں سے کلیئر کر لیے اور مجھے پورا یقین تھا کہ یہ جاب مجھے مل جائے گی۔ مجھے 100% یقین تھا، مگر وہاں بھی تایا ابا نے اپنی سفارش لڑائی اور میرٹ پر پورا اترنے کے باوجود مجھے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مسترد کر دیا گیا۔ میرے تایا ابا نہیں چاہتے تھے کہ میں کمانے لگوں اور کبھی ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جاؤں اور ان سے اپنے باپ کا حصہ مانگ سکوں۔ اس بار مجھے اتنا شدید غصہ آیا اور میرا اتنا دل دکھا کہ میں آپے سے باہر ہو گیا۔ میں نے ماں کو بنا بتائے میں سیدھا تایا ابا کے عالی شان گھر کے دروازے پر جا پہنچا۔ میں نے غصے میں دروازہ کھٹکھٹایا اور جب وہ باہر نکلے تو میں نے تڑپ کر کہا، تایا ابا، کچھ خدا کا خوف کریں، میں آپ کا سگا بھتیجا ہوں۔ آپ مجھ یتیم سے کس طرح کی بات کر رہے ہیں، کس طرح مقابلہ کر رہے ہیں؟ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ ایک بار بتا کیوں نہیں دیتے؟ میری یہ بات سن کر انہوں نے غصے سے میرا گریبان پکڑ لیا اور دھاک جما کر بولے کہ تمہاری یہ ہمت!
تمہاری یہ ہمت 2 ٹکے کے انسان کے میرے دروازے پر آ کر غنڈہ گردی کرو؟ میں نے تڑپ کر جواب دیا کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا تب آپ نے مجھے دھکے دے کر نکالا تھا اور میری ماں سے دشمنی نکالی تھی اور میرے باپ کے حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب میری زندگی کے پیچھے آپ کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ وہ مجھے جھڑکتے ہوئے بولے کہ اپنی اوقات میں رہو لڑکے، جس دال روٹی کے قابل ہو اسی میں رہو تو بہتر ہے، آئندہ اگر میرے دروازے پر آئے تو زندہ واپس نہیں جاؤ گے۔ انہوں نے اتنے غصے میں ہاتھ کی انگلی اٹھا کر مجھے دھمکی دی تھی۔ ان کے اس تکبر پر مجھے اتنا طیش آیا کہ میں نے کہہ دیا کہ آج کے بعد اگر آپ نے میری نوکری کے معاملے میں ٹانگ اڑائی تو میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ کی جان لے لوں گا۔ میں بھی جوان خون تھا، مجھے بھی ان کی حرکتیں دیکھ کر بہت غصہ آتا تھا۔ جب انسان مجبور، بے بس اور حالات کا ستایا ہوا ہو تو وہ غصے کے عالم میں ایسی باتیں منہ سے نکال ہی دیتا ہے، اور میرے منہ سے بھی وہ باتیں نکل ہی گئیں۔ میری یہ بات سنتے ہی تایا ابا نے مجھ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا اور مجھے بے تحاشا مارنا شروع کر دیا۔ ان کے ملازم بھی جمع ہو گئے تھے، شور سن کر محلے کے کچھ لوگ بھی جمع ہو گئے تھے اور باتیں بنانے لگے تھے۔ اسی دوران تایا ابا نے، جو خود قانون کے رکھوالے بنے پھرتے تھے، وہ وکیل تھے، اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے پولیس بلا لی تھی اور جھوٹا الزام لگا کر مجھے پکڑوا دیا تھا کہ میں ان کے گھر پر غنڈہ گردی کرنے آیا تھا۔ پولیس مجھے تھانے لے گئی اور وہاں مجھے کسی جرم اور تحقیقات کے بغیر مجھے لاٹھیوں سے بے رحمی سے مارا گیا تھا۔ میرے پورے جسم پر نیل پڑ چکے تھے اور زخموں کے گہرے نشانات ابھر آئے تھے، کیونکہ ستایا کا سخت آرڈر تھا کہ اس لڑکے کو اتنا مارو کہ یہ عمر بھر کے لیے سبق سیکھ جائے اور دوبارہ کبھی سر اٹھانے کے قابل نہ رہے، اور اس طرح سینہ تان کر کبھی میرے دروازے پر نہ آئے۔ ادھر میری بوڑھی ماں کو علم تک نہیں تھا کہ ان کا اکلوتا سہارا، ان کا بیٹا کہاں ہے۔ جب رات گئے تشدد کی وجہ سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور جب انہوں نے مجھے حوالات کے اندر بند کر دیا تو کافی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو مجھے یاد آیا کہ میری ماں تو میرا انتظار کرتی ہے۔ جیسے ہی شام کے 6 بج جاتے ہیں وہ دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہے اور ابھی رات کے تقریباً 11 بج چکے ہیں۔ میں نے درد سے کراہتے ہوئے لوہے کی سلاخوں کے پاس کھڑے کانسٹیبل کی منت کی اور کہا کہ بھائی خدا کے لیے مجھے 2 منٹ کے لیے اپنا موبائل دے دو، میں ابھی واپس کر دوں گا۔ میری ماں گھر پر اکیلی ہے، وہ ایک بیوہ اور بیمار عورت ہے، وہ میرے لیے پاگل ہو جائے گی۔ میری ماں کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھ پر رحم کھاؤ۔ میری حالت دیکھ کر اس پولیس والے کے دل میں تھوڑا سا رحم آ گیا، یا شاید اللہ نے ڈال دیا۔ اس نے چپکے سے مجھے اپنا فون دے دیا اور میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی ماں کا نمبر ملایا تھا اور روتے ہوئے کہا، ماں میں تھانے میں بند ہوں، تھانے میں مجھے بند کر دیا گیا ہے اور یہ سب تایا ابا نے کیا ہے۔ میری آواز سنتے ہی میری ماں میں ممتا مارے دکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ وہ بہت پریشان تھی پہلے ہی میرے گھر نہ آنے کی وجہ سے۔ میری غریب ماں کی پہنچ ہی کہاں تک تھی، وہ بھلا کس کے پاس جاتی۔ وہ روتی ہوئی فاطمہ خالہ کے گھر چلی گئی۔ انہوں نے سفارشوں کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے، لیکن تایا کے خوف اور اثر و رسوخ کی وجہ سے کوئی بھی پولیس والوں سے بات کرنے کو تیار تک نہیں تھا۔ مجھے تھانے میں بند ہوئے تقریباً 1 ہفتہ گزر گیا۔ میری ماں بیچاری 2-3 بار مجھے یہاں ملنے کے لیے آئی، لیکن آخر کار اللہ نے ہماری بے بسی پر رحم کھایا اور میری ماں کو اس کتابوں کی دکان کے مالک کا خیال آیا جہاں میں کام کیا کرتا تھا۔ وہ ایک کافی امیر اور بااصول انسان تھے۔ میری ماں روتی ہوئی جب ان کے پاس پہنچی اور سارا ماجرا سنایا تو وہ بھی جانتے تھے کہ 1 ہفتہ ہو گیا ہے میں دکان پر نہیں آیا، تو جانے کیا وجہ ہے۔ انہوں نے میری ماں کے سر پر ہاتھ رکھا اور تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، بھابھی آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ کا بیٹا آج شام تک اپنے گھر پر ہوگا۔ انہوں نے اپنے تعلقات استعمال کیے، بھاری ضمانت کرائی اور شام تک مجھے اس جہنم سے آزاد کروا دیا گیا تھا۔ تھانے سے نکالنے کے بعد وہ مجھے سیدھا ایک اچھے ہوٹل پر لے گئے تھے، جہاں انہوں نے نہ صرف مجھے کھانا کھلایا اور کافی دیر میری زخموں سے چور چہرے کو دیکھتے رہے۔ انہوں نے ایک بھرپور نظر میری طرف ڈالی، پھر انتہائی سنجیدگی سے بولے، زمان، اس واقعے سے ایک بہت بڑا سبق سیکھو۔ اس واقعے کو کبھی بھی اپنی کمزوری مت بنانا۔
یہ سیکھو کہ تمہارے سگے خون کے رشتے تمہیں کبھی آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ وہ تمہارے باپ کا سگا بھائی ضرور ہے، لیکن اس کا واحد مقصد تمہیں ہمیشہ غریب اور لاچار رکھنا ہے، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ اگر تم کچھ بن گئے تو تم اس سے اپنے باپ کی جائیداد کے حصے کا مطالبہ کرو گے، اور وہ تمہیں اسی حال میں رکھنا چاہتا ہے تاکہ تم کبھی اس کے سامنے اٹھ کر سر اٹھا کر کھڑے نہ ہو سکو، اور تو اس کا مقصد تمہیں جیل بھیجنے کا بھی یہی تھا۔ اور اب میں چاہتا ہوں کہ تم اتنے کامیاب اور قابل بنو کہ ایک دن خود اس کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھو کہ وہ تمہارے باپ کے حق پر آخر سانپ بن کر کیوں بیٹھا ہوا ہے، اور تم لوگ ادھر ادھر خوار ہو رہے ہو۔ ایسے ظالم لوگ رحم کے قابل تو بالکل بھی نہیں ہوتے۔ انہوں نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور ہمت دیتے ہوئے کہنے لگے کہ اس مار کو دل پر مت لگانا، اس زخم کو دل پر مت لگانا، بلکہ اسے اپنی ہمت بنانا کہ تمہیں اب مزید اپنی ماں کے لیے بہت آگے بڑھنا ہے۔ میں جب اس کی زخمی اور نڈھال حالت میں گھر پہنچا تو میری ماں مجھے دیکھ کر زاروں قطار رونے لگی تھی۔ وہ میرے زخموں پر مرہم لگاتی اور بار بار میرا ماتھا چوم کر پوچھتی تھی کہ تم وہاں گئے کیوں تھے زمان؟ تم جانتے ہو کہ تم میری دولت ہو اور تم میرے اکلوتے بیٹے ہو۔ میں نے آج تک اپنی ماں سے تایا کی ان تمام سازشوں کو چھپا رکھا تھا، کیونکہ میں ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اس دن میں نے روتے ہوئے ماں کی گود میں سر رکھ دیا اور کہا، اماں، میں جہاں بھی نوکری کے لیے گیا وہاں میرے راستے کی دیوار بننے والا کوئی غیر نہیں تھا، بلکہ میرے باپ کا سگا بھائی تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں کبھی زندگی میں کامیاب ہو سکوں۔ تھانے کے وحشیانہ تشدد کی وجہ سے میرا پورا ایک ہفتہ میں چارپائی پر پڑا رہا تھا۔ جسم کا ایک ایک جوڑ اس بری طرح دکھ رہا تھا کہ مجھ سے اٹھا بھی نہیں جاتا تھا، اور میری حالت خراب تھی۔ ایک ہفتے کی مسلسل تکلیف کے بعد جب میرے اندر تھوڑی ہمت پیدا ہوئی تو میں بستر سے اٹھا تھا اور چپل پہن کر دروازے سے باہر نکلنے لگا۔ میری ماں نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو تڑپ کر میرا راستہ روک لیا اور بولی، زمان بیٹا، ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابھی تو تم بستر سے اٹھے ہو، کچھ دن اور گھر پر آرام کر لو، ابھی کام پر مت جاؤ، تمہیں دیکھ کر ہی میرا بڑا دل دکھتا ہے۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا اور دھیمی مگر پرعزم آواز میں کہا، اماں، یہ آرام کرنے کے دن نہیں ہیں، کام کرنے کے دن ہیں، اور اگر میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا تو کام بہت پیچھے چلا جائے گا۔ جتنا دن میں آرام کر سکتا تھا میں نے کر لیا، اب مجھے دکان پر جانے دو، میں مالک سے بات کروں گا اور پھر وہ جہاں بھی نوکری کے لیے بولیں گے میں وہیں اپلائی کروں گا، بس اپنے بیٹے کے لیے دعا کیا کرو۔ جب میں دکان میں پہنچا تو مجھے دیکھتے ہی میرے شفیق مالک کے چہرے پر ایک مان بھری مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ وہ آگے بڑھے تھے اور انہوں نے میرے کندھے کو تھپتھپا کر مجھ سے کہا تھا کہ بہت اچھا کیا فرما بردار جو تم آ گئے۔ تم مرد کے بچے ہو اور مرد کے بچے اپنے زخموں کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ اور پھر انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگے، زمان، میں نے ایک بہت اچھی جگہ تمہاری جاب کی بات رکھی ہے، کل اپنے تمام تعلیمی کاغذات لے کر وہاں چلے جانا۔ اگر تم وہاں انٹرویو میں پاس ہو گئے تو ٹیسٹ تم نے کلیئر کر لیا تو تمہیں وہاں لازمی جاب مل جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ کچھ دیر خاموش رہے، میری طرف دیکھتے رہے، پھر گہرے تاثرات کے ساتھ میرے چہرے کی طرف دیکھ کر بولے کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک اور آفر بھی ہے، اگر تم چاہو تو۔ میری 3 بیٹیاں تھیں جن میں سے 2 کی شادی ہو چکی ہے اور وہ دونوں ملک سے باہر رہتی ہیں اور وہیں پر جاب کرتی ہیں، ان کی ساری فیملی وہیں ہوتی ہے۔ اب میرے پاس میری ایک ہی چھوٹی بیٹی گھر پر ہے، اور اگر تم چاہو تو میری بیٹی سے شادی کر لو، کیونکہ تم سے اچھا لڑکا میں نے آج تک نہیں دیکھا، اور اگر تم نے ہاں کر دی تو میں اپنی یہ اتنی بڑی کتابوں کی دکان مکمل طور پر تمہارے نام کر دوں گا، کیونکہ پھر تم میرے داماد بن جاؤ گے اور میرے پاس جو کچھ بھی یہاں ہے وہ میری بیٹی کا ہے۔ مالک کی یہ بڑی بات کہہ کر بڑی گہرے نظروں سے میرے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی یہ پیشکش سن کر میرے ذہن میں اچانک وہ منظر گھوم گیا جب ایک بار خالہ فاطمہ نے ہماری بے بسی کے دنوں میں میری ماں سے کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی شمع کو
اپنی بیٹی شمع کو میری اماں کی بہو بنانا چاہتی ہیں۔ ایک طرف خالہ فاطمہ کے وہ احسانات تھے جنہوں نے ہمیں سڑک سے اٹھا کر چھت دی تھی، اور دوسری طرف دکان کے مالک کے بھی بے شمار احسانات تھے جنہوں نے نہ صرف مجھے پڑھنے کا موقع دیا تھا بلکہ مجھے تھانے سے بھی چھڑوایا تھا اور میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے انتہائی احترام سے اپنی نظریں جھکا لیں اور کہا، محترم، میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ آپ جیسی عظیم ہستی کو کسی بات کے لیے منع کر سکوں، لیکن میں آپ کو ایک سچ بتانا چاہتا ہوں، میں آپ سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا۔ پھر میں نے انہیں تفصیل سے بتایا کہ کس طرح ہمارے سگے تایا نے ہمیں ہمارے ہی گھر سے، میرے باپ کے حصے سے ہمیں دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا، اور کس طرح میری ماں کی سچی اکلوتی غریب فاطمہ خالہ نے اپنی غربت کے باوجود ہمیں سنبھالا تھا۔ میں نے بتایا کہ خالہ نے اپنی زبان سے میری ماں سے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ میں ان کا داماد بن جاؤں۔ وہ مجھے پسند کرتی ہیں، بیٹا سمجھتی ہیں اور مجھے اپنا داماد بنانا چاہتی ہیں، اور میری ماں نے بھی خوشی خوشی انہیں ہاں کہہ رکھی ہے۔ میں اب کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتا۔ بات پیسے یا جائیداد کی نہیں ہے، بات میری ماں کی زبان کی ہے۔ میری ماں نے ان کو زبان دے رکھی ہے۔ اماں کے آپ کے مجھ پر بے پناہ احسانات ہیں، اور میں آپ کا دل دکھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن میری ماں شاید اپنی زبان دے چکی ہے۔ میری یہ سچی اور وفادارانہ باتیں سن کر مالک نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور ایک زوردار بے ساختہ کہکا لگایا۔ وہ میری دیانتداری پر بہت خوش ہوئے اور بولے، زمان، مجھے تم سے اسی اعلیٰ ظرف اور سچے جواب کی امید تھی۔ میں تمہیں لالچ دے رہا تھا مگر تم میرے لالچ میں نہیں آئے۔ انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھا اور دیکھ کر فخر سے کہنے لگے، لڑکے، تم زندگی میں بہت آگے جاؤ گے۔ میرا دست شفقت ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو ضرور بتانا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے مطلوبہ کمپنی کا ایڈریس دے دیا اور میں وہاں چلا گیا تھا۔ وہاں میرا تحریری ٹیسٹ اور انٹرویو ہوا تھا، جو اللہ کے کرم سے بہت اچھا رہا۔ ابھی انٹرویو دے کر آئے ہوئے مجھے صرف 2 دن ہوئے تھے کہ میرے موبائل پر کال آ گئی کہ آپ کا انتخاب ہو چکا ہے۔ آپ کا نہ صرف ٹیسٹ کلیئر ہو چکا ہے بلکہ آپ کامیاب ہو چکے ہیں، آپ کی جاب لگ چکی ہے، آپ 1 تاریخ سے جاب جوائن کر لیں۔ اور میں اس دن خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے جیسے دنیا کی بہت بڑی دولت حاصل کر لی۔ میں نے سب سے پہلے اپنے مکان مالک کو یہ خوشخبری سنائی تھی، اور پھر بھاگتا ہوا میں اپنے دکان کے مالک کو یہ خوشخبری سنائی تھی، اور پھر بھاگتا ہوا گھر گیا اور اپنی ماں کو گلے سے لگا کر بتایا تھا۔ ہم اپنی اس بڑی خوشی کو بانٹنے کے لیے فوراً خالہ فاطمہ کے گھر کی طرف چلے گئے تھے، کیونکہ ایک وہی تو ہماری اپنی تھیں۔ ماضی میں جب بھی ہمارے ہاں کوئی خوشی آئی تھی، وہ سب سے پہلے ہمارے گھر کیک لے کر پہنچی تھی، لیکن آج وہ نہیں آئی تھی۔ لیکن جب ہم ان کے گھر داخل ہوئے تو وہاں کا منظر دیکھ کر ہماری خوشی ایک دم ہوا ہو گئی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ فاطمہ خالہ بستر پر شدید بیمار پڑی ہوئی تھی، اور ان کی بیٹی شمع روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ان کی تیمارداری کر رہی تھی، ان کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ خالہ کے شوہر نے چپکے سے دوسری شادی کر رکھی تھی، اور خالہ اتنے عرصے سے یہ اتنا بڑا دکھ تنہائی میں اکیلے سہ رہی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ اتنے دن جو ان کے شوہر غائب رہتے ہیں وہ دوسری بیوی کے پاس رہتے ہیں، لیکن آج تو لڑ جھگڑ کر ہمیشہ کے لیے اسی کے پاس چلے گئے تھے۔ انہوں نے کبھی اس تکلیف کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا۔ آج انہوں نے روتے ہوئے میری ماں کو بتایا کہ ان کے شوہر کی دوسری بیوی بھی ہے، اور وہ پچھلے 4-5 دن سے انہیں بالکل اکیلا چھوڑ کر اپنی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہیں، اور پلٹ کر پوچھا بھی نہیں ہے۔ اس شدید صدمے اور پریشانی کی وجہ سے خالہ کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اور وہ بہت فکر مند تھیں کہ اپنی اس اکلوتی جوان بیٹی شمع کو لے کر اس بے رحم دنیا میں کہاں جائیں اور کیا کریں۔ میری ماں نے انتہائی ہمدردی اور محبت سے فاطمہ خالہ کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ بیٹی کی تو تم فکر ہی نہ کرو، یہ میری بیٹی ہے۔ انہوں نے اسی وقت ہمارے محلے کے وہ مولانا صاحب ان کو فون کیا اور کہا کہ آپ فوراً اس پتے پر پہنچ جائیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں حیران کھڑا تھا کہ اماں اس نازک وقت میں ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مولانا صاحب وہاں تشریف لے آئے،
ان کے آتے ہی میری ماں نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا تھا، زمان، کہ میں چاہتی ہوں کہ تم اسی وقت ان گواہوں کی موجودگی میں شمع سے نکاح کر لو۔ میری ماں میں میری جان تھی اور میں نے اپنی ماں کی بات پر کبھی انکار نہیں کیا تھا۔ فاطمہ خالہ یہ سن کر حیرت اور تشکر سے ہماری طرف دیکھنے لگیں اور میں نے فوراً سے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ مولانا صاحب نے اسی وقت میرا اور شمع کا شرعی نکاح پڑھا دیا۔ خالہ کے چہرے پر ایک گہرا سکون آ گیا۔ وہ بار بار میری ماں کے ہاتھ چوم کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی کہ اچانک ان کی حالت بہت زیادہ غیر ہو گئی۔ ہم انہیں تڑپ کر فوراً سے ہاسپٹل لے کر بھاگے تھے، لیکن وہاں جا کر ڈاکٹروں نے جو انکشاف کیا اس نے ہمارے پیروں تلے زمین نکال کر رکھ دی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ خالہ کو آخری سٹیج کا کینسر تھا اور نہ جانے وہ کتنے عرصے سے خاموشی سے اس موذی بیماری کے لیے اکیلے لڑ رہی تھی۔ وہ ہاسپٹل کے بستر پر ہمارے سامنے ہی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئیں اور ہم بہت کوشش کے باوجود انہیں نہیں بچا سکے۔ شمع کا رو رو کر برا حال تھا کیونکہ باپ پہلے ہی انہیں چھوڑ کر جا چکا تھا اور اب ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کے سر پر چادر رکھی اور کہا کہ شمع، تم اکیلی نہیں ہو، میں زندگی کے ہر مشکل وقت میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج سے میں تمہارا سرپرست ہوں۔ پھر ہم نے مل کر خالہ کی تمام آخری رسومات اور تدفین کا بندوبست کیا تھا۔ ان کے شوہر کو خبر کی گئی تھی لیکن اس نے آنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ شاید جانتا تھا کہ خالہ تو چلی گئی تو ان کی آخری رسومات میں کہیں اسے پیسے خرچ کرنے نہ پڑ جائیں۔ ہم لوگوں نے ہی تدفین کا بندوبست کیا تھا اور میں شمع کو عزت کے ساتھ گھر لے آیا تھا کیونکہ اب وہ میری شریک حیات تھی۔ شمع میری زندگی میں آئی تو وہ بہت ہی سلیقے مند اور اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ میں اپنی نئی جاب پر جانے لگا تھا اور دن رات محنت کر رہا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے مالی حالات آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگے تھے۔ جب حالات کافی اچھے ہو گئے تو ہم نے وہ پرانا چھوٹا مکان چھوڑ دیا اور ایک بہتر علاقے میں ایک اچھا کرائے کا مکان لے لیا تھا۔ اپنا گھر خریدنے کی استطاعت تو ابھی بھی نہیں تھی، لیکن ہم ایک پرسکون زندگی گزارنے لگے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری کمپنی میں میری پروموشن ہونے لگی تھی اور میرے پاس تھوڑا پیسہ بھی جمع ہونے لگا تھا۔ اب میرے دل میں یہ خواہش جاگی تھی کہ میرے تایا نے جو ظلم میرے ساتھ کیا تھا، سب سے بڑھ کر جو ظلم میری ماں کے ساتھ کیا گیا تھا، انہیں گلی میں دھکے دے کر نکالا گیا تھا اور جو ادھار ان کی طرف بنتا تھا وہ مجھے قانون کے دائرے میں رہ کر چکانا چاہیے۔ اسی دوران جہاں میں جاب کرتا تھا وہاں میرا ایک اچھا دوست بن چکا تھا، جس کا سگا بھائی پولیس میں ایک بہت ہی اعلیٰ اور اثر و رسوخ والے عہدے پر فائز تھا۔ جب میں نے اس سے بات کی، اس سے ذکر کیا، اس دوست کی مدد اور سفارش سے میں نے اپنے تایا امجد خان کے خلاف عدالت میں جائیداد پر ناجائز قبضے اور ظلم کا کیس دائر کر دیا تھا۔ ابھی کیس دائر کیے ہوئے ایک ہی دن گزرا تھا کہ اگلے دن شہر میں سنسنی خیز خبر پھیلی کہ تایا امجد خان کو کسی نامعلوم شخص نے سرِ عام گولیاں مار دی ہیں اور جان لینے کی کوشش کی گئی ہے اور وہ شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل کے ICU میں داخل ہو چکے ہیں۔ میں نے اپنی ماں سے یہ بات چھپا رکھی تھی کہ میں نے تایا ابا پر کیس کیا ہے۔ مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے اس بات کا ذکر اپنی ماں سے کیا تو وہ منع کر دیں گی، لیکن اس شام جب میں اپنے کمرے میں بیٹھا گہری سوچوں میں گم تھا تو شمع میرے پاس آئی اور پوچھنے لگی، زمان، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ میں کتنی دیر سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ خاموش بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں۔ میں نے کوئی بات چھپانا مناسب نہ سمجھا۔ وہ میری شریک حیات تھی، میں نے اسے سب بتا دیا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں نے تایا پر کیس کیا تھا تاکہ اپنے مرحوم باپ کا حصہ لے سکوں، لیکن کسی نے ان پر قاتلانہ حملہ کروا دیا ہے اور مجھے افسوس ہو رہا ہے اور وہ ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کی آواز باہر بیٹھی میری ماں کے کانوں میں پڑ گئی اور وہ ایک مشرقی عورت کی رحم دلی ایک منٹ میں جاگ اٹھی۔ وہ فوراً سے کمرے میں داخل ہوئیں اور مجھ سے بولیں کہ زمان، تم ابھی کے ابھی یہ کیس واپس لے لو، ہمیں اسی وقت ان کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، وہ جیسا بھی ہے
وہ جیسا بھی ہے آخر تمہارے باپ کا سگا بھائی ہے۔ تمہارا باپ اپنے بھائی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ تمہارا باپ ایک بہت اچھا انسان تھا۔ اس نے ساری زندگی میری بہت قدر کی۔ میرے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو پورا کرنا اس نے اپنا فرض سمجھا تھا اور مجھ سے محبت کی۔ میں صرف اپنے شوہر کے رشتے کی لاج رکھنے کے لیے کہہ رہی ہوں، اگر تمہارا باپ آج زندہ ہوتا، اسے پتہ چلتا کہ اس کا بھائی ہاسپٹل میں ہے، تو وہ سب بھول جاتا اور چلا جاتا۔ تم اپنے تایا پر اس حالت میں کیس کرتے تو تمہارے باپ کو بھی شاید اچھا نہ لگتا۔ میری ماں مجھے بار بار یہی اصرار کرتی رہی کہ میں کیس واپس لے لوں۔ میں اپنی ماں کے اس بے پناہ خلوص اور محبت کے آگے مجبور ہو گیا اور ان کے ہمراہ تایا ابا کو دیکھنے کے لیے ہاسپٹل چلا گیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ان کی حالت واقعی بہت تشویشناک تھی۔ وہ موت کے منہ میں تھے۔ ہسپتال میں ان کا حال دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ قدرت کا انصاف کتنا سخت ہوتا ہے۔ تایا ابا کے 2 بڑے بیٹے تھے، لیکن وہ دونوں ماں باپ کو تنہا چھوڑ کر دبئی شفٹ ہو چکے تھے، کیونکہ انہیں اپنے لالچی باپ کے فیصلے اور سخت مزاج کبھی پسند نہیں آتے تھے۔ کیونکہ میرے تایا ابا پیسے اور جائیداد کے بہت لالچی تھے اور ان کا مزاج بہت غزیرہ اور تیز تھا، جس کی وجہ سے ان کی اپنی بیٹوں سے بھی بہت کم بنتی تھی، بلکہ بنتی ہی نہیں تھی۔ وہ صرف پیسے کے لالچ میں اندھے ہو چکے تھے کہ پیسہ جمع کرتے رہیں۔ ان کی صرف ایک چھوٹی بیٹی تھی جو ابھی غیر شادی شدہ تھی اور اس وقت ہاسپٹل کی راہداری میں کھڑی اپنی ماں کے ساتھ اکیلی رو رہی تھی۔ تایا ابا کی عدالت میں کسی پارٹی سے پرانی دشمنی چل رہی تھی کیس کے سلسلے میں، اور اسی مخالفت کی وجہ سے اس دوسری پارٹی نے موقع پا کر ان پر گولیاں چلوا دی تھیں، جس کے نتیجے میں ان کا جانی اور مالی دونوں طرف کا بہت بڑا نقصان ہو گیا تھا۔ جو شخص ہمیں ایک ایک پیسے کے لیے محتاج کر کے فخر محسوس کرتا تھا، میری جاب میں جہاں اپلائی کرتا تھا وہاں سے منع کر کے خوش ہوتا تھا، آج وہ اپنی دولت اور رتبے کے باوجود دنیا کا بے بس ترین انسان بن کر بستر مرگ پر پڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں اب بھی اپنے سسرال کے لیے ہمدردی تھی۔ شاید میری ماں میرے باپ سے جڑا ہوا ہر رشتہ ایمانداری سے نبھانا چاہتی تھی۔ مجھے تایا ابا کا وہ جملہ یاد آیا کہ اپنی اوقات میں رہو۔ آج وقت نے ثابت کر دیا تھا کہ انسان کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ اصل طاقت اور انصاف صرف اللہ رب العزت کا ہے، جو مظلوم کی آہ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ہاسپٹل کے برآمدے میں کھڑی میری تائی جان زاروں قطار رو رہی تھی۔ ان کا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا اور انہیں دیکھ کر مجھے وہ 13 سال کا بچہ یاد آ رہا تھا جو اپنی ماں کا دوپٹہ تھامے کھڑا تھا، اور دونوں میاں بیوی کتنی بے درزی سے ہمارا سامان باہر پھینک رہے تھے۔ انہوں نے روتے ہوئے میری ماں کے ہاتھ پکڑے اور بولی، رفت، تمہارے بھائی نے نہ جانے کس کس سے دشمنیاں مول رکھی تھی۔ وہ ظالم لوگ اب ہمارے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں اور ہمارے گھر پر بھی آ کر فائرنگ کر رہے ہیں۔ کل پوری رات میں نے اور میری بیٹی نے پڑوسیوں کے گھر چھپ کر گزاری ہے۔ ہمیں تو اپنی جان کا خطرہ ہے۔ جو تمہارے بھائی کے ساتھ ہو گیا وہ تو ہو گیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب ہماری جان بھی نہیں بچے گی۔ تائی جان اپنے ماضی کی تمام تر تلخیوں پر بہت نادم تھیں اور میری ماں سے بار بار رو رو کر معافی مانگ رہی تھی، ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ ابھی اسی واقعے کو دوسرا دن گزرا تھا کہ تایا ابا زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے میری بہت ساری کوششوں کے باوجود اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ میں نے دل بڑا کیا اور دبئی میں مقیم ان کے سگے بیٹوں کو فون کر کے ان کے باپ کے انتقال کی اطلاع دی تھی، لیکن ان کا جواب سن کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگے، زمان ابا نے وہاں اتنی دشمنیاں پال رکھی تھیں کہ اگر ہم پاکستان آئے تو مخالفین ہمیں بھی مار دیں گے، اور پھر ہمارے بال بچوں کا کیا ہوگا؟ ابا کی تو زندگی اتنی تھی، ان کی لکھی ایسی تھی، وہ چلے گئے، لیکن ہم اپنے بارے میں رسک نہیں لے سکتے، اپنی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ ہم ابا کے کفن دفن اور دیگر رسومات کے لیے پیسے بھیج دیتے ہیں۔ تم ہی ابا کی آخری رسومات ادا کر دو اور انہیں دفنا دو۔ میں ان کی یہ باتیں سن کر دنگ رہ گیا تھا کہ ایک سگے باپ کے مرنے پر ان کے اپنے خون کا یہ حال تھا۔ بالآخر وہی ہوا
کہ ان کا کوئی بیٹا ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوا۔ 2 بیٹوں کے باوجود جنازے کو کندھا نہیں ملا اور میں نے اپنے مرحوم بھائی کا سارا حق ادا کرتے ہوئے انہیں عزت کے ساتھ سپرد خاک کیا تھا۔ تایا ابا کے انتقال کے بعد تائی جان اور ان کی بیٹی نازیہ بالکل اکیلی اور بے بس اور لاچار ہو گئی تھی، کیونکہ ان کا کوئی آسرا نہیں بچا تھا۔ گھر کا مرد چلا گیا تھا۔ ایسے میں میری ماں کی انسانیت جاگ اٹھی تھی اور وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ ہمارے گھر لے آئی تھی۔ حالانکہ میں نے منع بھی کیا تھا اور مجھے اس بات پر تھوڑا سا اعتراض بھی ہوا تھا۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا بھی تھا کہ اماں، کیا آپ بھول گئیں کہ ان لوگوں نے کس طرح آپ کو دھکے دے کر اس گھر سے نکالا تھا؟ آپ تو بھول سکتی ہیں لیکن میں نہیں بھول سکتا۔ اس سے پہلے کہ میری ماں کوئی جواب دیتی، میری نیک بخت بیوی شمع آگے بڑھی اور انتہائی محبت سے میرے پاس بیٹھ کر بولی، زمان، اگر آج ہم بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو کل انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا، تو پھر ہم میں اور ان میں آخر فرق کیا رہ جائے گا؟ پھر دونوں طرف سے تو ایک ہی بات ہو گئی۔ دیکھ لو تم، سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ انہوں نے ظلم کیا تو آج ان کا انجام کتنا برا ہوا۔ میں نہیں چاہتی کہ اب کوئی بھی دکھ یا بد دعا ہمارے دروازے تک آئے۔ میں اپنی بیوی کے اس اعلیٰ ظرف اور خوبصورت چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا کہ اس نے کتنی پیاری بات کی تھی۔ ہماری شادی کو 4 سال گزر گئے تھے لیکن ہماری کوئی اولاد نہیں تھی، مگر شمع میری بیوی مجھے اتنی پسند تھی، اس کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ مجھے کبھی اولاد کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ اس نے میری ماں کو بالکل سگی ماں کی طرح عزت اہمیت دی تھی اور ایک بار میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر بھی گیا تھا، جہاں ڈاکٹر نے مجھے اکیلے میں بتایا بھی تھا کہ شمع کبھی ماں نہیں بن سکتی، اسے کوئی زنانہ مسئلہ ہے، اور میں نے یہ بات کبھی شمع کو نہیں بتائی تھی کیونکہ میں اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا اور ہر نماز میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ اس نے مجھے اتنی مخلص شریک حیات دے دی تھی۔ اب تائی جان اور نازیہ ہمارے ساتھ رہنے لگی تھیں اور تائی جان کی نظریں میں ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے اب میرے سامنے ہمیشہ ان کی نظریں جھکی ہی رہتی تھی۔ وہ میرے سامنے آنے سے کتراتی تھیں اور جب بھی آتی تھیں ان کا سر جھکا ہوا ہوتا تھا۔ ایک دن میری ماں نے محبت سے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی، زمان بیٹا، جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے لیے دل میں نفرت نہیں رکھتے۔ اگر تم مجھے اپنی ماں سمجھتے ہو، مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہو اور اپنے مرحوم باپ سے محبت کرتے ہو، تو اپنے ان رشتوں کو معاف کر دو۔ اپنے باپ کی روح کی تسکین کی خاطر اپنے تایا کو بھی دل سے معاف کر دو۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، اس کے کیے کی معافی میں مانگتی ہوں۔ ماں کے منہ سے اتنی بڑی بات سن کر میری آنکھیں بھر آئی تھی۔ میری ماں کتنی اچھی عورت تھی۔ میں نے فوراً اپنی ماں کے ہاتھ تھام لیے اور کہا، اماں، آپ نے کہہ دیا تو میں نے تایا کو خدا کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ بے شک میرے دل میں ان کی باتوں سے بڑے زخم ہوئے تھے، لیکن میں نے آپ کی خاطر معاف کر دیا۔ میری بات سن کر میری ماں نے گہرا سانس لیا اور بولی، بیٹا، میں یہ جانتی ہوں کہ تمہاری بیوی کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میں اس کا دل نہیں دکھانا چاہتی، لیکن اگر وہ تمہیں اجازت دے دے تو تم اپنے تایا کی بیٹی نازیہ سے دوسرا نکاح کر لو تاکہ تمہارا گھر آباد ہو جائے۔ اگر مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ اگر میں نے تمہاری تائی سے ایک بار بھی تمہارے رشتے کی بات کی تو وہ بسم اللہ کریں گی۔ میں حیران ہو کر ماں کا چہرہ دیکھنے لگا اور 2 ٹوک انداز میں کہا، اماں، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ میں شمع کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور نہ ہی اس پر دوسری بیوی لا سکتا ہوں۔ میں اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اگر میرے رب نے مجھے اولاد کی نعمت دینی ہے تو وہ مجھے اسی بیوی سے دے گا۔ میں نے سنا ہے کہ فلاں کے لیے معجزہ ہو گیا تو پھر میرے لیے کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور ہوگا۔ مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے۔ میری یہ بات سن کر میرے ماں کے چہرے پر ایک جادوئی مسکراہٹ آئی اور انہوں نے پیار سے میرا ماتھا چوما اور بولی، تو پھر ایک سگے بھائی کی طرح اپنی اس یتیم بہن کا فرض ادا کر دینا۔ تمہاری پھر کوئی بہن نہیں ہے تو اسے اپنی بہن ہی سمجھو۔ میں نے مسکرا کر ماں کا حکم سر آنکھوں پر رکھا اور کچھ ہی عرصے بعد ہم نے نازیہ کے لیے ایک بہت اچھا اور شریف خاندان دیکھ کر اس کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ چونکہ میری اپنی کوئی سگی بہن نہیں تھی، اس لیے میں نے اپنے سگے بھائی کی طرح
एक सगे भाई की तरह बढ़ चढ़कर उसकी शादी की तमाम जिम्मेदारियां उठाई थीं। उसे अपने घर से उसके सर पर हाथ रखकर रुखसत किया था। शादी के बाद ताई जान अपने बेटों के पास मुस्तकिल तौर पर दुबई चली गई थी, लेकिन जाते हुए वो बहुत खुश और मुतमिन थी। जाते हुए उन्होंने रोते हुए मेरे सर पर हाथ रखा था और इंतहाई रिकत आमेज आवाज़ में बोली, ज़मान, आज से मेरे 2 नहीं, मेरे 3 बेटे हैं और मैं फ़ख्र करती हूँ कि तुम भी मेरे बेटे हो और तुम मेरे सबसे अच्छे बेटे हो। उन्होंने बिल्कुल एक सगी माँ की तरह मुझे गले लगाया, मेरा माथा चूमा और जाते जाते उस पुराने और बड़े घर के तमाम असल कागजात उन्होंने मेरे हाथ में थमा दिए थे। फिर मैंने उस घर को बेच दिया था, क्योंकि वहाँ रहने का अब कोई फ़ायदा नहीं था। वहाँ हमारी तलख़ यादें थीं और हम वहाँ रहना भी नहीं चाहते थे। आज अल्लाह के करम से मेरे हालात इतने बेहतर हैं कि मैं आपको नहीं बता सकता। इतने बेहतर हैं कि वो मुझे उस तरफ से भी रिज़्क़ हलाल और कामयाबियाँ दी जाती हैं। मेरा अल्लाह दे रहा है कि जहाँ मेरा गुमान भी नहीं होता। और सबसे बड़ा मौजज़ा ये है कि जिस बेगम के बारे में डॉक्टरों ने हमें मायूस कर दिया था कि आपकी औलाद नहीं हो सकती, मेरे मालिक ने मेरे पुख्ता यकीन की बदौलत और मेरी रोज़ रोज़ की मांगी हुई दुआओं की बदौलत शादी के 8 साल बाद मेरे मालिक ने हमारी गोद हरी कर दी और आज मेरे 2 खूबसूरत बेटे हैं। मेरी बेगम शम्मा हमारे घर को बहुत अच्छे से संभालती है और मेरी तायाजाद बहन नाजिया की बिल्कुल सगी नंद की तरह इज्जत करती है। ताई जान अब भी मुझे दुबई से फ़ोन करके मेरा हाल चाल पूछती रहती हैं और मेरी बहन नाजिया, जिसे मैंने अपने हाथों से एक भाई की तरह रुखसत किया था, वो अपने सगे भाइयों से ज़्यादा मुझसे प्यार करती है, मेरी इज्जत करती है और बड़े मान के साथ हमारे घर आती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान को कभी भी दौलत के लालच में आकर अपने सगे रिश्तों पर जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया का मालो दौलत यही रह जाता है और इंसान का तकब्बर एक ना एक दिन खाक में ज़रूर मिल जाता है। मकाफ़ात अमल एक सच्ची हकीकत है और जो लोग अपनों को बेबस करके रास्ते पर फेंक देते हैं, वक़्त उन्हें खुद बेबस करके दूसरों का मोहताज बना देता है। उसके बरक्स अगर इंसान मुश्किल वक्त में भी सब्र, माफ़ी और दरगुजर का रास्ता अख्तियार कर ले तो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाए, तो कायनात का मालिक ना सिर्फ उसे दुनिया में सुरखरू करता है, बल्कि उसे आखिरत में उसके लिए ऐसे मौजज़ात के रास्ते खोल देता है कि जो इंसान की सोच से बालातर होते हैं। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि यतीमों का हक़ कभी नहीं खाना चाहिए। यतीम का हक़ कभी भी ना खाएं और ना ही उन पर जुल्म करें। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो आपने लाइक करना है, कमेंट में ज़रूर बताना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह ताला आपको खुशो आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।